अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज बड़ी हैपनिंग है प्रोग्राम में। कौमी असेंबली में फैक्ट ऑफ बिल पेश हो गया, इस पर बात करनी है। ज़िंदगी आगे चलती रहेगी, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया होगा प्रोग्राम में, लेकिन एक वाक़या जिसने ज़िंदगी ना रोकी लेकिन सोच मुंजमद करके रख दिया। एक माँ इस माशरे में इतनी गैर महफूज के मासूम बच्चों के सामने इस्तेहसाल का शिकार हो जाए। सोचिए, इस वाक़े से एक लम्हे के लिए मेरा, आपका, माशरे के हर हसास शख्स का ध्यान नहीं हट पा रहा, तो मुतासरा खातून और उनके बच्चों के लिए ये एक एक लम्हा किस कदर क़यामत खेज़ होगा। कल मेरी मुतासरा खातून के अहले खाना से गुफ्तगू हुई है। जो कर्ब, जो सदमा, जो तकलीफ़ वो ख़ानदान महसूस करा, यकीनन हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। खातून और बच्चे शदीद ज़हनी अज़ियत में हैं, वो इस सदमे से निकल नहीं पा रहे हैं। मुतासरा खातून इतने सदमे की हालत में है कि अपने घर में किसी से बात नहीं कर पा रही हैं। खातून सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनकी शनाख्त, उनके बच्चों की शनाख्त को छुपाया जाए। बहुत से लोग उन्हें ढूंढने की, उनके घर पहुंचने की, वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, कितने लोग हैं फैमिली में, कितने दिन पहले आई हैं, ये सब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। खातून का ये पैगाम है हम तमाम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि मेरे बजाय मुजरिम को खोजा जाए, उसे पकड़ा जाए और उसे सख्त सज़ा दी जाए। एक औरत नाज़रीन जो खुद जुल्म का शिकार हुई, एक ख़ानदान जो खुद सदमे में है, उनके अहले खाना सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी खातून और बच्चों की तस्वीरें मुतासरा खातून और बच्चों से ना जोड़ें, कि ये उन ख़वातीन के लिए भी अजियत का बाइस बनेंगी। खातून को CCPO लाहौर की बातों से भी बड़ी तकलीफ़ हुई है। उनका कहना है कि जुल्म तो हमारे साथ हुआ है, खुदारा हमारी ही किरदार कशी तो ना करें। पुलिस के किरदार पर जब मैंने उनसे सवाल किया तो मुझे जवाब मिला कि वज़ीर आला, पुलिस अफसरान हमसे राब्ते में हैं, ताउन कर रहे हैं, कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन ताउन का फ़ायदा तो तब हो जब मुजरिम पकड़े जाएं, उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएं। सरेआम फांसी या नमर्द करने का मुतालबा, इस पर वो कहते हैं कि ये मुतालबा हमारा नहीं बल्कि ये अवाम का मुतालबा है। मेरे लिए नाज़रीन उस ख़ानदान से बात करना भी बहुत मुश्किल मरहला था। यकीनन यदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उस ख़ानदान को हमेशा रहेगा, लेकिन मैं अपनी इस बहन और इस ख़ानदान को यकीन दिलाती हूँ कि आपका ख़ानदान आज भी और हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त है। न सिर्फ आप बल्कि हर वो औरत, हर वो बच्ची, हर वो ख़ानदान जो इस अज़ियत का शिकार हुआ है, आज भी वो माशरे के काबिल एहतराम फ़र्द हैं। नाकाबिल इज़्ज़त, काबिल हक़ारत, माशरे की लानत और सख्त सज़ा के हक़दार सिर्फ़ और सिर्फ वो दरिंदे हैं जो इस मुल्क की अदालत से तो इंशाअल्लाह ज़लील व रुस्वा होकर सख्त सज़ा पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत रोज़े क़यामत भी उस सख्त अजाब का शिकार होंगे जिसका वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने किया है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हैं। अपनी सीटों पे प्लीज, अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। काउंट टू बैठ प्लीज। नो क्रॉस टॉक प्लीज। डॉक्टर साहब अपनी सीट पे तशरीफ रखें। एक मिनट। आप जो है ना अपना गला इतना खराब ना करें। मेरी गले की फिक्र न करो, दस्तूर की फिक्र करो, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो जी, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो। All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। चेयरमैन सेनेट को हटाने की तहरीक के बाद फैक्ट ऑफ बिल भी अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत के हक़ में मंजूर हुआ है। अपोजिशन जमातों, लोटों या धोखेबाजों से भरी हुई है। मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि हर मोड़ पर अददी अक्सरियत के बावजूद शिकस्त क्यों खा जाती है। अक्टूबर में फैट ऑफ का इजलास, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है जिससे निकलना बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन अपोजिशन उसे फैटफ के कानून को हिटलर का कानून कहा जा रहा है। मगर हैरान कुन तौर पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से अराकीन इस अहम तरीन दिन पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से गायब रहे हैं। समा TV के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट साहब ये पहले ही खबर दे चुके थे कि अपोजिशन के अराकीन गायब होने वाले हैं, और ऐसा हो गया। कौन कौन से अराकीन दोनों तरफ से गैर हाजिर थे, ये जानने के लिए नईम अशरफ भट्ट ही मेरे साथ मौजूद है। पहले मैं इनसे जानती हूँ
پھر مزید آگے لے کر چلوں گی. جی نعیم, آپ تو پہلے ہی بتا چکے تھے غائب ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور غائب ہو گئے. کون کون نہیں آیا بھائی؟ بالکل کرن, اگر تھوڑا آپ یاد کریں کہ جو پچھلے سال چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوئی تھی, اس میں بھی کم از کم 15 روز پہلے سما نے ہی خبر دی تھی کہ 10 کے قریب ایسے سینیٹرز ہیں جن کے رابطے ہیں صادق سنجرانی, اور انہیں یقین دلا دیا ہے اپوزیشن کے سینیٹرز نے کہ وہ ان کو ووٹ کریں گے. اور اس میں دیکھا ہم نے جب وہ ووٹنگ ہوئی تو بالکل 13 جو ووٹ تھے وہ اپوزیشن کے صادق سنجرانی صاحب کو پڑ گئے. اور اس وقت ایک ہم ڈرامہ ہی کہیں گے, شہباز شریف اور بلاول صاحب نے کہا کہ انکوائری ہوگی, پتہ لگ جائے گا, چھوڑیں گے نہیں. کوئی انکوائری نہیں, کوئی پتہ نہیں آج تک. اب 1 سال بعد ایگزیکٹلی بالکل یہی غالباً مہینہ تھا سپتمبر کا, اب 1 سال بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا ہے. اگرچہ اس دفعہ خفیہ رائے شماری نہیں تھی, سامنے آنا تھا, تو پھر ہمیں تقریباً 10 سپتمبر کو یہ پتہ چلا, مختلف جو سورسز تھے اپوزیشن کے ہی, دونوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے, کہ ان کے چند جو سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں ان سے حکومتی کچھ لوگ جو ہیں اور کچھ اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ رابطے کر رہی ہیں, اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا فیٹف بل کے حوالے سے تو آپ نے غیر حاضر رہنا ہے, کیونکہ یہی ایک سیدھا کہہ لیں کہ ایک پرامن راستہ تھا کہ جس میں ظاہر بھی نہ ہو کہ اور بہانہ بھی لگایا جا سکے اور پھر کام بھی ہو جائے. کیونکہ اب ظاہر ہے کچھ لوگ پہلے کا انہوں نے ذہن بنا لیا ہوگا, بتایا ہوگا ان کے فلاں مسئلے ہیں وہ نہیں آ سکتے. اور اہم بات اس میں یہ ہے کرن کہ جو اہم بات یہ ہے کہ جو بڑی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی سے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی انہیں پتہ تھا, اب بھی انہیں پتہ تھا, اور یہ ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم نے بتایا 10-11 لوگ ہوں گے سینیٹرز, اور وہ اتنی 13 لوگ نکلے. اب بھی ہم نے بتایا کہ 30-40 ایسے پارلیمنٹیرینز اپوزیشن کے ہوں گے کہ جو اس اجلاس میں وہ غیر حاضر رہیں گے. ایک بڑی مزیدار بات, ایک سینئر رہنما اپوزیشن کے ہی, جب میں نے انہیں یہ تصدیق کرنے کے لیے پوچھا کہ ایسے ہونے جا رہا ہے تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں, تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس روز جس دن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا ہمارے کچھ ارکان جو ہوں گے ان کے شاید ٹائر جو ہیں وہ رستے میں پھٹیں گے, کچھ کو کوئی تکلیف ہو جائے گی, کچھ کو کوئی کام یاد آ جائے گا. ہمیں پکی اطلاع ہے اور ان کا پتہ ہے کہ کن کن کو, اور کچھ جو کہہ لیں کہ بتا رہے تھے وہ تو انہوں نے آنا تھا, لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں بتا رہے تھے ان کا ان کو پتہ تھا دونوں جماعتوں کو, اور کوئی زور بھی نہیں اتنا لگایا گیا, یعنی کھلا چھوڑ دیا گیا. اور یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے حکومت جو ہے وہ کر لے, لیکن باہر آ کر ساری دونوں جماعتیں, بلاول دیکھ لیں کتنا سخت وہ موقف اختیار کرتے ہیں, پرانی والی ایپیسوڈ کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ کاروائی ہوگی, پتہ چلایا جائے گا کون لوگ ہیں, کیا کیا گیا ہے, کیوں نہیں حاضر ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں یعنی پچھلی ایپیسوڈ کو دوبارہ دہرا دیا گیا ہے. اب ناظرین نہیں, بہت شکریہ, ساتھ آپ موجود تھے اور آپ خبر دے رہے تھے. یہ تو ناظرین اب یہ بھی جان, اینٹی منی لانڈرنگ قانون میں ترمیم کی پاکستان کو کیوں ضرورت ہے, اور اسے روکنے والے کہیں پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں. پاکستان میں منی لانڈرنگ کی آوازیں بہت سالوں سے سنی جاتی رہی ہیں, اور پھر فیٹف نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچنے اور گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کی شرط رکھی ہے. اس سے قبل منی لانڈرنگ اور حوالہ یا ہنڈی پر قابو پانے کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس مکمل اختیارات نہیں تھے. انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ میں بھی اس میں قانونی طور پر سقم پائے جاتے تھے, جس سے ملزمان فائدہ اٹھاتے رہے. غیر قانونی رقوم کی غیر قانونی ترسیل سے دہشت گردی کے لیے فنڈنگ ہوا کرتی, اس لیے پاکستان پر یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ان ترسیلات کو روکا جائے. ان ترسیلات کو روکنے کے لیے منی لانڈرنگ ایکٹ میں فوری ترمیم کی اشد ضرورت ہے, جس سے قانون کے ہاتھ مضبوط ہوں. اب میں کچھ آپ کو یہ یاد کروا دوں جہاں سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جھگڑا شروع ہوا. اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی تبدیلی کے لیے اپوزیشن نے حکومت کے سامنے نیب قوانین کی شرط رکھی تھی, جس میں سے کچھ تبدیلیاں تھیں. وہ پینل ساتھ موجود ہے, گیسٹ موجود ہیں سارے, ان سے بھی اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. حیدر وحید صاحب ساتھ شامدید کہوں گی آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ مجھے خالد عظیم صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, علی حیدر بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہوں گی. منی لانڈرنگ کی تعریف
پر ہی اختلاف ہے کہ وہ ہے کیا. تو سب سے پہلے ذرا ہم ڈسکشن کا یہیں سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. خالد عظیم صاحب, سب سے پہلے آپ ہی کی جانب آ جاتی ہوں. سر, یہ تعریف کیا ہے اپوزیشن کی, حکومت کی جانب سے؟ یہ دونوں طرف سے اختلاف ہے کس بات پر اصل میں, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں جی, منی لانڈرنگ کی تعریف پہ اتنا شاید اختلاف نہیں ہے, اس کو شاید ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور منی لانڈرنگ کی تعریف کی جہاں تک بات ہے وہ انٹرنیشنلی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں, مثلا دہشت گردی کے حوالے سے جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سی ابھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں. اس طرح سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے. اصل چیز جو ہے وہ جو پولیس کاگنیزنس ہے اس کا معاملہ تھا کہ بغیر وارنٹ کے گرفتاری کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کے معاملات ہیں ان میں منمانے انداز میں اختیارات جو ہیں وہ فوج اس کو پولیس کو دینے کا معاملہ جو ہے وہ تھا. اس کے اوپر بحث بھی چلتی رہی ہے اور اس بات کا امکان بھی پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اس پہ کوئی گنجائش نکل آئے گی کہ کمپرومائز ہو جائے گا. لیکن اس دوران پھر اس کا مسودہ جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا جو فیٹف سے ریلیٹڈ قانون سازی جو ہے وہ اس کے اوپر اوور ویو جن کا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ جو سابقہ تجربات ہیں ان کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اس کو اس انداز میں بنایا جائے کہ اس کو ایک وہاں پہ پذیرائی مل سکے, اور جو اعتراضات پہلے اٹھتے رہے ہیں ان سے بچا جا سکے. خاصی پیش رفت ہو چکی ہے, بہت سے ایسے نکات ہیں جن کو کہ درست مانا جا چکا ہے. فیٹف کے جو جائزہ اجلاس ہوتے رہے ہیں ان میں سچویشن آپ یہ دیکھیے, یہ بڑی مختلف منفرد سچویشن, اس پہ حیران کن ہے یا نہیں ہے. علی, آپ کے لیے ویسے حیران کن سچویشن تھی یہ؟ اپوزیشن کے ساتھ آخر مسئلہ ہے کیا؟ دھوکے بازی کر جاتے ہیں, لوٹے ہیں, ہوتا کیا ہے؟ عددی اکثریت ہونے کے باوجود ہر موڑ پر شکست کھا جاتے ہیں. وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہو, وہ آج کا اجلاس ہو, یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. غالباً اب حیران ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کے اس کردار پر. میں نے سوچا کہ شاید یہ نا واقعی اس دفعہ سنجیدہ ہیں کرن, لیکن یہ ہر بار کی طرح صرف شور مچاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے جب سما کی ٹرانسمیشن چلی تھی میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ان کی سیاست کرنے کا طریقہ ہے. ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا, ان کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا, someone will rat out of them, بٹ ان کو رجسٹر کروانا تھا for the sake of politics کہ دیکھیں جناب ہم اس کے خلاف ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس 222 جو لوگ تھے ان میں سے 32 لوگ کہاں گئے؟ آپ اپنی صفوں میں متحد نہیں ہیں, آپ کے صفوں میں جو دراڑیں پڑتی رہی ہیں آپ ان کو کبھی فل نہیں کر پائے. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کے بعد ہوا, سینٹ میں چیئرمین کی جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ہوا, آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تحقیقات کروائیں گے, ہم تو ان لوگوں کے نام لے کر آئیں گے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کسی کا کہیں نہیں بتایا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہونا تھیں, یہ اسرٹن تھا. مگر اپوزیشن کا جو شور ہوتا ہے نا کرن, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو موجودہ وقت ہوتا ہے اس پر بھی سیاست کی جائے, اور کل کو جب یہی قوانین, ان قوانین کے شکنجے میں اپوزیشن کے کچھ رہنما اگر آئیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آئیں گے, اگر آئیں تو تب بھی اس وقت کو یاد کر کے اس دن پوائنٹ سکورنگ کی جائے, اس دن سیاست کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ صرف ایک شو تھا, جو کہ ایک آپٹکس کے لیے شو تھا کہ دیکھیں جناب ہم تو بڑی سخت اپوزیشن ہے اور ہم تو ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو. اچھا اس میں دیکھا جائے اس طرح سے تو پہلے بھی بہت سخت قوانین موجود ہیں. نیب کا جو یہ 90 دن میں حراست میں رکھنے کا قانون ہے, یہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کو آپ اچھا سمجھیں. تو اگر آپ کو اتنے پرابلم ہے تو آپ پارلیمنٹ کو موو کیوں نہیں کرتے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ تب تو اتنا شور مچاتے نہیں ہیں, ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں, بٹ پریکٹیکل موو آپ نہیں کرتے ہیں. اب بھی آپ کے پاس موقع تھا اس موو کو روکنے کا, اچھا موقع تھا. آپ چاہتے تو اس کو بلاک کر سکنے کی کم سے کم کوشش کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر 32 اراکین کی غیر حاضری نے بتایا کہ کوشش بھی نہیں کی گئی, مطلب ایک ایفرٹ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ. آپ کو پتا تھا خورشید شہاب صاحب کی آمد کتنی ضروری ہے, آپ کے لیے بہت قیمتی تھا. یہ بتا دیا کہ آخر اپوزیشن نے کوشش کی کیا, فرق تھا. ٹھیک ہے. اچھا حیدر صاحب, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کوشش کی کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی حیدر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر اپوزیشن سے بات ہو رہی ہے تو اپوزیشن کی جانب سے تو اس کو ہٹلر کا قانون, کالا قانون, بلّہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب پچھلے دنوں میرے پروگرام میں یہ تک کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو یہ تو کشمیر دوسرا کشمیر بن جائے گا پاکستان. سر
ایسا ہے کیا اس قانون کی ضرورت پر بتائیے گا, کیوں اس کو کالا قانون اور ہٹلر کا قانون کہہ رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے اس وقت اس میں نیب کا جو آلریڈی ایگزسٹنگ لا ہے اس کو بھی لے کے جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے الزامات لگے ہیں, تو یہ تو میرے خیال سے کوئی ہمارے لیے ایک معیوب بات یا عجیب بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایک اپوزیشن جو اس وقت ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ منی لانڈرنگ ایکٹ ہو یا اینٹی ٹیررزم بل ہو, یہ وہ قوانین ہیں جن کو ان پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ان کا یہ خدشہ اگر ہم دیکھیں کہ اس پس منظر میں کہ جس طرح کے الزامات اپوزیشن کی طرف سے لگتے آئے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی یہ اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ اس کے شکنجے میں بھی ان کو لایا جائے گا اور سیاست کی بنیاد پہ لایا جائے گا. اب وہ کس حد تک جو ہے اس حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں, وہ علی حیدر صاحب نے بخوبی بیان کیا کہ پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ احتجاج اس طرح کا ریکارڈ ہو کہ کل کو جب ان کو اس زمرے میں لایا جاتا ہے تو یہ بات طے ہو اور رجسٹرڈ ہو کہ انہوں نے اس کو کالا قانون کہا تھا, یعنی کہ اس کا اطلاق جب ان پہ ہوتا ہے تو وہ کہہ سکیں کہ اس کالے قانون کو اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں کوئی بھی قانون ہو کرن, چاہے نیب کا لا ہو, آپ اسے بہتر کر دیں, آپ کچھ بھی کر دیں, اگر کوئی ادارے نے پولیٹیکلی استعمال ہونا ہے آپ قانون اس کا کچھ بھی بنا دیں, اس نے اگر نیت صحیح نہیں ہے, اگر ادارے کا اصل مقصد کچھ اور ہے, تو آپ دیکھیں گی کہ وہ ادارہ اسی طرح اور اسی سمت اور اسی ویژن اور آبجیکٹو کے ساتھ چلے گا. میں یہ لازماً نہیں کہہ رہا کہ نیب ہر صورت یہی کرتا ہے, لیکن ہمارے لیے صرف قوانین نہیں بلکہ جو اس میں ایک گورننس کا جو ایک سٹرکچر ہے اور جہاں انڈیپینڈنس آ جاتی ہے اداروں کی اور قوانین کے اپلیکیشن کی, ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اور یہ قوانین جو ہیں یہ دیکھیں صحیح طرح بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں اور غلط بھی, اور ان میں کچھ شکیں ایسی ڈریکونین ضرور ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو اینالائز کریں تو ان کا مس یوز زیادہ آسان ہوتا ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے قوانین ایسے بنے کہ وہ اس گرے ایریا میں نہ ہوں کہ ان کا غلط استعمال آسان اور صحیح استعمال جو ہے وہ زیادہ مشکل. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, یہ قانون سر منظور ہو گیا ہے, اب گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں پاکستان کو آنے کے لیے اکتوبر میں جو اجلاس ہو رہا ہے, مزید کچھ ہرڈلز باقی ہیں یا انشاءاللہ پاکستان اب اگلے اجلاس میں اپنے معیار کو, اپنے نام کو بہتر کر لے گا, دنیا بھر میں گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ سر فار شور نہیں کہا جا سکتا کرن, یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے کنسیڈر کرنا ہے. پاکستان صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جو گائیڈ لائنز آپ نے دی تھی, جو 30 نکات آپ نے دیے ہوئے ہیں, اس میں سے ہم نے یہ پیش رفت کی ہے, اور جو ٹیررسٹ فنانسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے ہم ان اقدامات کو سامنے, یہ ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہیں, یہ ہمارے لیجسلیٹو اقدامات ہیں, اور ان کے ذریعے ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ فنانسنگ جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہو سکے. اور یہ ایفرٹ جو ہیں آج کی نہیں ہے, بہت پہلے سے یہ چل رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرحلے پہ تو بالکل چندہ لینے پہ اس انداز میں پابندی تھی کہ دکانوں پہ رکھے ہوئے جو ان کے باکسز تھے وہ تک اٹھوا دیے گئے, بہت واضح طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا, وہ جو چندہ لینے والے تھے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. لیکن بہرحال وہاں پہ ہمیں اس بات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی ہماری ایک اپوزیشن موجود ہے, ایک ہماری مخالفت کرنے والا ملک انڈیا جو ہے وہ موجود ہے, جو ہماری ان تمام چیزوں کو اور ہمارے مختلف اقدامات جو ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم وہ ٹیررسٹ فنانسنگ میں ملوث ہیں, اور وہاں پہ وہ اس بات کو جو ہے وہ ٹوٹل نظر انداز کر دیتا ہے کہ خود پاکستان دہشت گردی کا کس حد تک نشانہ بنا ہے اور اس کو کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں. اور لیکن دنیا میں اب وہ تھوڑی سی مطلب اویئرنیس اس انداز میں ضرور ہے کہ ان چیزوں کو اس ٹچ سٹون پہ دیکھا جاتا ہے, جو اقدامات ہیں اگر وہ جینون ہیں اور تھوڑے سے سیٹسفیکشن کے قریب ہیں تو ان کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ایک وقت ہم اس بات کے لیے بھی اس خدشے سے دوچار تھے کہ کہیں بلیک لسٹ میں نہ دھکیل دیا جائے اور گرے لسٹ میں رہنا جو ہے اس کو بھی ایک ریلیف سمجھتے رہیں. لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ تو بہرحال یہی ہے کہ وہ گرے لسٹ بھی ختم ہو اور پاکستان جو ہے اس کو وائٹ لسٹ میں لے آیا جائے, تاکہ وہ جو خدشات ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جو پابندیاں ہم پہ لگ سکتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں, اور اس کے یقینی طور پہ پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے اور جس میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے اقدامات بھی اس وقت تک سامنے نہیں آئے ہیں، ان میں پاکستان کی سفرنگ جو ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے وہ ضرور سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جتنے قوانین اور جن کی ترامیم کی بات کر رہے ہیں، اسی بات کو لے کر حیدر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان بلیک لسٹ سے نکل کر گرے لسٹ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا اور الحمدللہ پھر ہم کامیاب بھی ہوئے، اس وقت بھی انڈیا کی جانب سے منوپلی کی گئی، انڈیا کی جانب سے بڑی کوششیں کی گئیں، اور اب بھی انڈیا کی جانب سے مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکلنے دیا جائے۔ سر ایسی سچویشن میں جب یہ اپوزیشن وہ انٹینشنلی انڈیا کی مدد نہیں کر رہی ہے لیکن جو بھی کچھ وہ کر رہی ہے اور پھر اپنی اے پی سی کو بھی بلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ان ساری باتوں کا معلوم ہے کہ فیٹف کے لیے پاکستان کتنی محنت کر رہا ہے، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کتنی محنت کر رہا ہے؟ یہ اپنی اے پی سی بلا رہے ہیں، اب فرق نہیں پڑے گا، ان کی پاپولیرٹی پہ فرق نہیں پڑے گا، لوگ نکلیں گے ان کے لیے؟ سر دیکھیں اے پی سی تو بالکل علیحدہ بات ہے نا، اے پی سی تو اس اے پی سی سے لوگوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا، باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں لوگوں کو نکالنے کا اینٹی منی لانڈرنگ بل اور اینٹی ٹیررسٹ بل سے تعلق براہ راست تو کم سے کم نہیں ہے، اور جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے، اور لہٰذا عوام کو نکل کے اس حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کو میں اس سے ڈائریکٹلی نہیں جوڑوں گا، لیکن آپ کی یہ بات کہ اپوزیشن ایک پارلیمان میں کیا رول پلے کر رہی ہے، تو اس پہ آپ اپوزیشن پہ تو ضرور یہ سوال اٹھا سکتی ہیں کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل ایشوز آ جاتے ہیں تو وہاں کم سے کم یا سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپوزیشن یہ کہے گی کہ پھر حکومت کو اور حکومت پہ ذمہ زیادہ ہے کہ وہ اس طرح کے موقع پہ اور اس نہج پہ خود وہ والی سیاست نہ کرے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں سرخرو کرنے کے بجائے اصل مقصد جو ہے یا اس کے ساتھ کا ایک اور مقصد جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کو ایک ڈریکونین لا کے تحت آڑے ہاتھوں لیا جائے اور ایسا لا بنایا جائے جو ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس سے بڑھ کے اپنی سیاسی جو ہے مقاصد کی طرف ہو۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ لازماً ایسا ہے، لیکن یہ اس سکے کے دو دیکھیں نا سائیڈز ہیں۔ آپ ایک طرف یہ کہہ سکتی ہیں، آپ دوش دے سکتی ہیں اپوزیشن کو کہ وہ اس پہ سیاست نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی یہ کہے گی کہ اس پہ پھر حکومت کو چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف پہ فوکس رکھے اور اپنی اپوزیشن اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جواز بنانے کے لیے اس قانون کو ایف اے ٹی ایف سے تجاوز دیتے ہوئے اور زیادہ ڈریکونین نہ بنائیں۔ لیکن حیدر صاحب جو میں بات کر رہی تھی سر پاپولیرٹی کی، حکومت تو اس وقت حکومت کر رہی ہے، اس کو تو پاپولیرٹی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کو وہ اے پی سی بلا رہی ہے، عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی باتیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف، جن پوائنٹرز کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔